सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, ईरानी दुनिया में जहां भी नजर आए, खास तौर से सऊदीया में, अजरबैजान में या फिर एक और मुल्क में जिसका नाम मैं आखिर में बताऊंगा, नजर आए तो लटका दो उन्हें, हैंग कर दो, वो भी कानूनी सजाएं दो, फांसी की सजा देने का अहदनामा जारी हुआ है सऊदीया से। बहुत बड़ी खबर है और अजीब खबर है, और आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि जो ताल्लुकात बेहतर होते हुए नजर आ रहे थे वो अब एक अलग चौराहे पे खड़े हुए नजर आएंगे। क्यों, क्या, कैसे, ये मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। यही कुछ अजरबैजान में भी हुआ है। अजरबैजान भी इस वक्त जिस सूरत हाल, जिस पोजीशन पे आ चुका है, ईरान के लिए अच्छा नहीं है। और ईरान इन तमाम ममालिक में इस वक्त निगाह में है, जहर बना हुआ है, पॉइजन बना हुआ है। कोई भी मुल्क ईरानी पॉलिसी को पसंद नहीं कर रहा। मैं जिन ममालिक की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि कुछ ऐसे ममालिक हो, मगर मजमूई तौर से इस वक्त की सिचुएशन मुझे नहीं मालूम कि क्या कसूर ईरान ने किया है। अब मुझे ऐसा नजर आता है कि मुकाबला वो इजराइल का कर रहा था, मगर दुश्मन उसने बहुत से इस्लामी ममालिक को बना लिया, जिसमें से सर फहरिस्त किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है, और जिसमें से सर फहरिस्त इस वक्त अजरबैजान भी है। अजरबैजान के साथ तो मस्ती की है, तो उसका रिएक्शन बहुत ही खतरनाक आया है। सऊदीया ने ऐसा क्यों किया है ये मुझे समझ में नहीं आता। अलबत्ता कुछ कुछ मुझे समझ में आ रहा है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं ईरान के इस यानी इन ईरानियों के हवाले से जो आपको बता रहा हूँ, 6 ईरानियों को ताहाल आज के दिन सऊदीया ने फांसी के फंदे पे लटका दिया। इनका कसूर क्या था? इनका कसूर ये था, बकौल सऊदी एम्बेसडर के, जो मेरी भी बात हुई है, मुझे ये बताया गया कि इन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था, और ड्रग्स के गैर कानूनी इस्तेमाल के नतीजे में इनको फौरी फांसी के ऊपर चढ़ा दिया गया, हैंग कर दिया गया। 6 अफराद मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ लोग हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी कानून में ड्रग के इस इस्तेमाल के ऊपर हैंग टू द डेथ की सजा है? ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब है नहीं, इस तरह से नहीं है। दूसरा, अगर है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी लॉ में ये फिट होते हैं कि उन्होंने इतनी ही ड्रग इस्तेमाल की थी और इनके लिए कोई माफी का सोल्यूशन भी नहीं निकलता था, और इनको मारना ही तय था, वो भी फुल फॉर, यानी कोई जुडिशरी नहीं थी, कोई केस लड़ने वाला नहीं, कोई उनकी तरफ से वकील नहीं, कोई डिफेंड करने वाला नहीं, कोई कोर्ट केसेस, कोई हेयरिंग करने वाला नहीं, और ऐसा ही होना था, तो क्या वहां पे सर तन से जुदा होता है या इस तरह से हैंग होता है? और सारी बातें अगर हम मान लें, तो क्या किसी गैर मुल्की को कोई दूसरा मुल्क सजा दे सकता है? क्या जेनेवा कन्वेंशन और दीगर चीजें इसकी इजाजत देती हैं? क्या दूसरे मुल्क का आदमी मेरे मुल्क में अगर क्राइम छोटा मोटा भी करता है या बड़ा भी करता है, तो क्या मैं उसके सफारत खाने को ये बताता हूं कि मैं आपके इस बंदे को मौत की सजा दिया जा रहा हूं? देखिए, छोटे क्राइम छोटी सजा, बड़े क्राइम बड़ी सजा, मगर मौत की सजा देना अलाउ नहीं होता। आमतौर से आप किसी को भी ऐसे हैंग टिल डेथ नहीं कर सकते होते। आपको याद होगा कि इंडियन पायलट यहाँ पर आए थे, तो दिनों में बल्कि घंटों में उसको वापस किया गया, इसलिए कि किसी मुल्क को ये इजाजत नहीं है कि उसकी सजा बहरहाल इस तरह से बचाई जाए। आप कुलभूषण यादव के केस को भी सुनते पढ़ते रहे। एक बहुत हसास मसला होता है, सिफारत खाने जंगी सूरत हाल में आ जाते हैं, अमला दौड़े लगा रहा होता है, ये यूएनओ तक की बात जारी होती है। तो हुआ यही है, और खबर भी यही कहती है कि जो लोकेटेड थे कोस्ट ऑफ द पर्शियन गल्फ के, उनको दमाम शहर के लोगों को जो सऊदीया में दमाम में थे, इनको हैंग कर दिया गया है। 6 से ज्यादा लोग हैं। ऑफिशियल सऊदी प्रेस एजेंसी ने भी इस खबर को सुनाया है, और ये बताया भी गया है कि वो स्मगल कर रहे थे हशीश सऊदीया में। इंटीरियर मिनिस्ट्री का ये कहना है। तो फिर क्या हुआ जी? सऊदी अरब हैज एग्जीक्यूटेड 330 पीपल दिस ईयर। 330 लोगों को उन्होंने और भी फांसी दी थी, उनमें से ये भी हो गए। और एक और बात बताऊं, अब तक इस दिहाई का सबसे ज्यादा 2022 के बाद डेथ पेनल्टी देने वाला मुल्क सऊदी अरब बन चुका है। लेकिन ये जो लेटेस्ट एग्जीक्यूशन है, ये जो लेटेस्ट फिगर मैं आपको बता रहा हूं, ये ह्यूमन राइट्स ग्रुप और फिर सारे रियूटर्स से भी वेरीफाइड है कि ये सब चीजें ऐसे हो नहीं सकती थी। 172 लोगों को उन्होंने लास्ट ईयर बाय द वे फांसी की सजा, मौत की सजा सुनाई भी थी। अब सवाल ये होता है कि जिसकी तरफ मैं आपको लेकर आना चाह रहा हूं कि जो इनका विजन है 2030 विजन सऊदीया का, ये उसका पार्ट एंड पार्सल प्लान है क्या? यही उनको करना है कि अपने आसपास खतरात को कम कर देना है
اور جس طرف وہ جا رہے ہیں اس طرف جانے کے لیے ان کو ایرانیوں کو نشانہ بنانا ہے کہ ان کے ملک میں کوئی ایرانی کام نہ کرے، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ یہاں پہ ایران اپنے ایکسس کو مضبوط نہ کرے۔ یہ ایران کی ماضی کی عادت رہی ہے، جب بھی وہ کسی کنٹری میں اپنا ایکسس مضبوط کرتا ہے، اسلام ریلیجن کے نام پہ کرتا ہے، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں انصار اللہ، اسی طرح فلسطین میں حماس کے ساتھ اس نے اپنا ایک گٹھ جوڑ بنا لیا۔ سو دوسرے ممالک اس سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، سعودیہ تو بہت زیادہ گھبرا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو مذہبی طور سے، فکری طور سے ایران کے ہم خیال ہیں، وہ مل جائیں اور وہ سعودی عرب میں بغاوت اور تختہ پلٹنے کے سلسلے کو، یہ پرانا خیال ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے سعودیہ کا بہت پرانا خیال ہے، جس کے کچھ ریزنز بنتے بھی ہوں گے مگر عمومی طور سے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اس طرح شہریوں کو پکڑ کے پھانسی کی سزا سنا دینا مناسب ہے، وہ بھی سفارتی عملے کو مشاورت میں لائے بغیر، ان کے کانوں میں بات ڈالے بغیر۔ اب ایران نے کیا کرنا ہے؟ ایران نے اس پہ احتجاج کیا ہے۔ آج ہی کی خبر ہے کہ ایران کے سفارت خانے نے سعودی سفیر کو بلا کے جو احتجاج ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ڈانٹ لگانا، رگڑا لگانا، سنانا، سختی اور برہمی کا اظہار کرنا، وہ انہوں نے کر لیا اور یہ بھی کہا ہے کہ ایک پورا ڈیلیگیشن اس وقت سعودیہ جائے گا، ریاض جائے گا اور اس پہ یہ بات کرے گا کہ بھئی کیا چاہتے کیا ہو، یہ کیا کیوں ہے، اس کی دیت بنتی ہے یا اس کا قصاص بنتا ہے، یہ فائٹ ہوگی، شرعاً اس کے اوپر ایک مسئلہ ہوگا۔ اب آپ کو پتہ ہے سعودیہ میں سلفی لا ہے کائنڈ آف، اور ایران میں امامی لا ہے، اثنا عشری لا ہے، دونوں کے قصاص میں بڑا فرق ہے۔ دونوں اگر کوئی مرد قصاص، آپ سمجھ رہے ہیں نا، جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ناحق قتل ہونے کی قیمت دی جاتی ہے، اور اس طرح سے جو اس کے بدلے کا خون ہوتا ہے اس کو چھڑوایا جا سکتا ہے۔ اب یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ بات ہے کہ دونوں کے لاز الگ ہیں، تو کس لا کے اوپر سمجھوتا ہوگا اگر سمجھوتا ہوگا، اور اگر سمجھوتا نہیں ہوگا تو کیا یہ مزید کشیدگی بڑھائے گا ایران اور سعودی عرب میں؟ کیا کوئی بھی ایرانی حج پہ آتے ہوئے، عمرے پہ آتے ہوئے محفوظ ہوگا، یا اس کو یہ خوف لاحق ہوگا کہ میں آیا تو زیارت کے لیے ہوں، عبادت کے لیے ہوں، مگر مجھے ایرانی پاسپورٹ دے کر کسی بھی طرح ڈرگ، حشیش یا کسی اور کیس میں داخل کیے جا سکتے ہیں؟ پاکستان میں یہ بات سمجھنا آسان ہے، جب کسی کے اوپر کوئی کیسز بنائے جاتے ہیں تو اسی طرح کے بنائے جاتے ہیں، اس کی گاڑی سے اتنی چرس نکل آئی ہے، فلاں نے سائیکل چوری کر دی، اس نے بھینس چوری کر دی، یہ کیسز بننا دے آر ویری ایزی کیس۔ سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران اس کا مقابلہ کر سکتا ہے سفارتی محاذ کے اوپر؟ جی پروسیس انہوں نے شروع کر دیا ہے، مگر اگین ایران کی سفارتی پالیسی، خارجی پالیسی اس وقت بہت کمزور نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ اس کو دنیا بھر سے گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ مسلم ممالک ہو تو گھیرے میں لے رہے ہیں، ویسٹرن کنٹریز تو آلریڈی اس کو نشانے پہ لی ہوئی ہیں، اسرائیل تو آئے دن نئی پالیسی بناتا ہے اسی لیے کہ ایران کو کیسے نقشہ ہستی سے، صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ سو اب ایران کے دوستوں میں کمی ہو گئی ہے، دشمنوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک دوست جو شاید اس کا ہو سکتا تھا، اس کی بارڈر سے وہ ٹچ کرتا ہے، بائی روڈ راستے ہیں، تجارت ہونی چاہیے تھی، وہ ہے آذربائیجان، جس کو ایران کا اصولاً دوست ہونا چاہیے تھا۔ ایران کو اس کے ساتھ پالیسیز اچھی رکھنی چاہیے تھی دو وجوہات کی بنیاد پر۔ آپ کہیں گے کیا وجوہات ہے؟ ایک تو جغرافی، دونوں کی علاقائی سرحدیں بہت کلوز ہیں، بہت پاس ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہا یہ جاتا ہے آذربائیجان بھی ایک زمانے میں ایران کا حصہ تھا، ایران کے ایک بڑے صوبے کا نام بھی ہے۔ یہ ساری باتیں ان کو جوڑتی ہیں، کلچرلی جوڑتی ہیں، زبان کا بھی کافی اثر و رسوخ آتا ہے۔ ایک اور بڑا ریزن یہ ہے کہ دونوں نظریاتی طور سے دینی جو فکر رکھتے ہیں، وہاں بھی شیعہ اثنا عشری ہیں اور یہاں بھی شیعہ ہیں۔ تو یعنی اگر مذہبی طور سے دیکھا جائے تو وہاں سنی مسلمان آذربائیجان میں نہیں رہ رہے، میجورٹی آف دیم۔ اسی طرح ایران میں سنی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، شیعہ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ آذربائیجان میں بھی شیعہ مسلمان ہیں، مگر وہاں پہ سیکولر رائٹس ہیں، سیکولر فارم آف گورنمنٹ ہے۔ تو ان کو تو ایک دوست ہونا چاہیے تھا، مگر آپ کو پتہ ہے ارمینیا کے مسئلے کے اوپر ایران نے ایک الگ سٹینس لیا۔ آذربائیجان کا ارمینیا کے ساتھ جو جنگی سلسلہ بڑھا، اس میں ایران نے اس کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ ادر سائڈ کو سپورٹ کیا، سو جس کی وجہ سے آذربائیجان کو ویسے بھی فیورٹ لسٹ میں نہیں رکھتا، مگر چونکہ بارڈر شیئر ہوتا ہے اور آپ اپنے پڑوسی ملک کی طرح لڑ نہیں سکتے، یہ سب ہمارے یہاں ہوتا ہے، انڈیا پاکستان کو لڑا کے رکھو اور دشمنی کرائے جاؤ، وہاں پر ایسا ہونا اتنا آسان نہیں ہے، لہٰذا وہ خیال کرتے ہیں۔ مگر ریسنٹلی کیا واقعہ ہوا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ آپ کو آپ کی توجہات کا مرکز بننا چاہیے، بہت امپورٹنٹ خبر ہے، اس کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں۔ کیا ہوا جی؟ ایران نے آیت اللہ سید علی خامنائی کے سامنے، ایران ہی میں جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں جس میں نوحہ اور منقبت اور دیگر چیزیں، اس میں ایک نوحے میں یا پھر ایک نشید میں
میں اس کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ ایک مذہبی رسم کے دوران ریسائٹر نے، پڑھنے والے نے، آذربائیجان اور ترکی کے صدر کے اوپر تنقید کر دی اور ہارش جملوں کا استعمال کیا. اب یہ جو ایونٹ ہوا ہے، نوحہ پڑھتے ہوئے، کریا کرتے ہوئے، یا پھر قصیدہ، دونوں صورتحال میں سید علی خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں، ان کی موجودگی میں کس شہر میں یہ ہوا؟ اردبیل میں. اردبیل میں کسی کمیونٹی سینٹر میں، یا جو بھی ان کا اوکیجنل سینٹر ہوگا، وہاں پر نواح خان نے صفوید اور عثمانیوں کے 16 سینچری کے جنگ کے واقعات نقل کر دیے، اور پھر آج کے دور میں موجودہ ترکی کے صدر طیب اردگان کے اوپر بھی اس نے کرٹیسائز کیا، کامنٹس پاس کیے. یہ تو ہو گیا. چلیں، ایک نجی محفل تھی، باقاعدہ سپریم لیڈر اس میں بیٹھا ہوا تھا، اور سپریم لیڈر صاحب اگر تشریف فرمائے، ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے، اور تو ایک ظاہر پولیٹیکل ٹینشن کریٹ ہوتی ہے. سامنے والا ملک کہتا ہے کہ بھئی اس میں پولیٹیکل انفلوئنس شامل ہے. سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ایرانی ٹی وی نے اس کو آن ایئر کر دیا، براڈ کاسٹ کر دیا. اب یہ بات ظاہر ہے دنیا بھر کی ٹی وی چینلز کے اوپر گئی ہے، زبانیں سمجھ میں آتی ہیں، کافی فیملیئر ہیں، اور بات کوئی ڈھکی چکی نہیں ہے، پہنچ گئی طیب اردگان کے پاس اور پہنچ گئی آذربائیجان کے اوپر. آذربائیجان نے تو سب سے پہلے اس کے اوپر ایکشن لے لیا. طیب اردگان نے ابھی تک تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا، مگر ایک پالیسی لائن ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. آذربائیجان نے ایران کے سفیر کو بلا کے سمن کیا، وہی جو ایران کے سفیر نے، ایران کے سفارت خانے نے سعودی سفیر کے ساتھ کیا، وہی سیم سلوک آذربائیجان کے اندر موجود ایرانی سفیر کے ساتھ کیا گیا. بلا کے ڈانٹا گیا، اظہار برہمی کیا گیا، اور سمن کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ نواخا، یہ وہ کلام پڑھ رہا ہے، آپ کے سپریم لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی آواز میں، اس کے الفاظ میں ہمارے پر تنقید شامل ہے. اسٹیٹ پالیسی سے نظارہ ہے، کیونکہ سپریم لیڈر بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. تو اس کا جواب آپ ہمیں جمع کرائیں، یہ کیوں ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اور اس کو کیوں نہیں بین کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے آذربائیجان الائیڈ ہے ٹرکی کا. 2 جھنڈے آپ کو آذربائیجان میں بارہا نظر آئیں گے جب آپ ٹریول کریں گے، ایک ٹرکی کا، ایک رشیا کا. ٹرکی اور رشیا ان کے لیے ایسے ہیں. ٹرکی اسپیشلی، وہ ٹرکی کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت کلوز سمجھتے ہیں. ایران کو انہوں نے ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اب یہ جو کلیش آیا نا، اب آپ سمجھیں گے کہ اس کا ریئیکشن عوامی صورتحال میں کیسے آیا، عوامی نقشے میں کیسے ڈھلا ہے. ایرانی سپریم لیڈر کے سامنے غلط جملے کہے گئے طیب اردگان کے لیے اور آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کے لیے. آذربائیجان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اس کا ریئیکشن یہ لیا کہ سفارت خانے سے سفیر کو بلایا، ذلیل کروایا، اور عوامی ریئیکشن یہ چھوڑا کہ ایران کے جو ٹرک آذربائیجان میں چل رہے تھے، ٹریڈ والے، کوئی 16 سے 18 یا اس سے زیادہ تعداد میں ہوں گے، ایک سڑک پہ ان کو کھڑا کروا کے ان کے شیشے توڑ دیے. آقایون توجه کنین، از سمت آستارا به سمت لنکران شیشه های ماشینا رو میزنن میشکنن. یہ سزا ان کو دی ہے، یہ اظہار برہمی ہے، یہ پالیسیز کے ناپسندیدہ ہونے کا ایک اظہار ہے جو آذربائیجان نے ایرانیوں کے ساتھ کیا. ایرانی بہرحال جو ٹرک ڈرائیور تھے، ان کو نقصان تو نہیں پہنچا، مگر ان کے ٹرکوں کے شیشے توڑ کے یہ بتایا گیا کہ آپ ناپسندیدہ ہیں، آپ کا یہ عمل ناپسندیدہ ہے، آپ کی یہ پالیسی ناپسندیدہ ہے، آپ کا اسرائیل سے لڑنا ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، ہمیں وہ ڈرامہ نظر آتا ہے، اور یہ بات کئی مرتبہ کہی جا چکی ہے. اور آپ کا دنیا بھر سے ایک الگ اسٹینس لے کے کھڑے ہونا دنیا سے آپ کو کٹ آف کر کے، الگ تھلگ کر کے کھڑا کر دے گا. یہ جو 2 واقعات ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایران کے لیے، خاص طور سے ان ممالک میں جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، جو اسٹینس پیدا کیا جا رہا ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اگر یہی رہا تو میں آپ کو خود پاکستان میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی آگے کروں، یہاں بھی سچویشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے. میں ایک عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی تو موجودہ جو ایران اور اسرائیل وار رہی ہے اس میں سنی ہو، ایون کہ وہابی دیوبندی اسکالر ہو، یا عام آدمی ہو، یا پھر ایک نیوٹرل آدمی جس کا مسئلہ سے تعلق نہیں، اس نے ایران کو اپریشیٹ کیا. یہ کہ یہودیوں کے خلاف، یا یہودی بھی نہیں کہوں گا، صہیونیوں کے خلاف ایران کا یہ جو سٹینس تھا، وہ کہتے ہیں کہ اچھا تھا. بٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بالکل ریئیکشن میں جو دوسری سوچ ہے، اس نے ایرانی اسلحہ، ایرانی فنڈ، اس نام سے پاکستان میں بہت بڑا پروپیگنڈا کیا ہے، جس کو ان کی عوام نے ایکسیپٹ کیا ہے کافی حد تک. اور ابھی حالیہ پوسٹرز بھی لگے تھے کہ ایران کا اسلحہ پارا چنار میں موجود ہے، ایران کا اسلحہ پارا چنار سے نکالا جائے. سو یہاں بھی ایرانی ہیٹریڈ پیوست کی جا رہی ہے، انجیکٹ کی جا رہی ہے، جو
خطرے سے خالی نہیں ہے، خود ایران کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ایک آئسولیشن کریٹ کی جائے گی ایران کے لیے، جو ان کو فیس کرنی پڑے گی. دس از ریئلی اے بیڈ ٹربل فار دیم. اچھی نیوز نہیں ہے. دنیا بھر میں اس وقت اور بھی بہت بڑے بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں ایک ہی ملک میں، ایک ہی جگہ پر. اس خطے کی بات کریں تو مڈل ایسٹ تو سمجھتے ہیں اس وقت وہ گرم توا نہیں ہوتا، اس وقت وہ پوزیشن ہے اس کی. بٹ میں آپ کو ایک باقاعدہ وی لاگ کا ویٹ کرنے کا کہوں گا. پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ سائڈ میں کرتے ہیں. انڈیا اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے سامنے آنکھیں ڈال کے بیٹھ گئے، رائیولز بن گئے. اور میں آپ کو ایک ڈیٹیل انفارمیشن دوں گا کہ بنگلہ دیش نے پاکستان سے بیلسٹک میزائل مانگ لیے ہیں انڈیا پہ حملہ کرنے کے لیے، انڈیا کا دفاع کرنے کے لیے. دونوں صورتحال ہو سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سملر سیم سچویشن انڈیا کے لیے جو پاکستان نے بنگلہ دیش میں کریٹ کر دی ہے یا بائی ڈیفالٹ ہو گئی ہے، دونوں ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پراکسیز کام کر رہی ہوتی ہیں اور فورن پالیسیز ہوتی ہیں. تو اگر یہ کہوں کہ پاکستان نے بنگلہ دیش میں یہ سچویشن کریٹ کر دی ہے، بنگالی بردرز نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ان کا انڈیا دشمن ہے، پاکستان دوست ہے، تو سیم کنڈیشن افغانستان میں انڈیا نے کریٹ کر دی ہے کہ افغانی بردرز نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ انڈین آر مائی فرینڈز اینڈ پاکستانیز آر مائی اینیمی. ہسٹری بھی اس سے کوئی زیادہ الگ نہیں ہوگی. ہسٹری بھی کافی پروجیکٹس ریفرنس یہی دیتی ہے. مگر اگین ایک بات بتاؤں گا میں آپ کو، جو میں آپ کو اگلے ویلاگ میں ہی بتاؤں گا. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو دماغ کا اگلا حصہ استعمال کرنا پڑے گا، پچھلے کو بند کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں صرف میموریز ہیں. فیوچر کی پالیسیز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی. آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کو یاد دہانی کرواؤں گا کہ اگر آپ پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں میں اور مولانا کے علماء کی گفتگو اور مختلف سنجیدہ موضوعات پہ، تو آپ کو میں اور مولانا کلپس پہ جانا پڑے گا، جس کا لنک میں بارہا شیئر کرتا رہتا ہوں. اور وہاں پہ آپ کو ریسنٹلی بہت اچھے پوڈ کاسٹ مل جائیں گے. یہ ویلاگ میں نے آپ کو موجودہ صورتحال کے حوالے سے بتایا ہے. اس میں کوئی ایسی بات جو آپ فیڈ بیک کے طور پہ دینا چاہتے ہو، موسٹ ویلکم. ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے، کامنٹس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. میں آپ کا انتظار کروں گا. اللہ کی امان.